बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, कहते हैं कि ये दुनिया आलम में मुमकिनात है, यहाँ किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, यानी मोज़े अब भी हो सकते हैं, लेकिन ये मोज़े सेल्फ मेड होते हैं, यानी मोज़े खुद क्रिएट किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इमरान खान आइडियाज़ क्रिएट करता है, यानी सुबह को जो कहता है वो शाम तक उसको जो है वो उसको तब्दील कर देता है, उसकी हैयत को बदल देता है, उसकी शक्ल सूरत बदल देता है। यानी इमरान खान की ज़बान ऐसी है कि जिसकी ज़बान पर शायद ही कोई बेवकूफ़ होगा जो एतमाद कर सकता होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह उन्होंने कौमी असेंबली में वापस जाने के लिए कहा है, और ये वही इमरान खान है जो कल तक कहता था कि ये चोरों और डाकुओं की असेंबली है और मैं इसमें नहीं बैठ सकता। ये जरा सुन क्या कहते थे कल, जरा मुलाहिजा फरमा लें। क्यों वापस जाएंगे हम, जब हमें पता है कि एक साजिश के तहत ये हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। हम जिस वक्त नेशनल असेंबली में जाएंगे तो हम इस साजिश की तायद कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर जाएंगे, किसी सूरत असेंबली में नहीं जाएंगे। मशवरे दिए जाते हैं कि इमरान खान असेंबली में चले जाओ, इनके साथ इकट्ठे बैठ के मामले तय करो, इनसे बैठ के बात करें। मैं आज अपनी कौम को कहता हूं, मैं हर किसी के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चोरों से कभी बात करने के लिए नहीं तैयार। इस पार्लियामेंट को मकबूजा असेंबली समझते हैं। ये जो असेंबली है इस वक्त उसके ऊपर कब्जा हुआ है और उस असेंबली में वापस जाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान की तरफ से जो सदर मुमलकत पर दबाव डाला जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म से एतमाद का वोट लेने के लिए कहें और साथ में MQM को भी हुकूमत से अलग करने के लिए इक़दाम करें, उनसे रब्ता करें। और ऐसा ही रब्ता एक जो है वो कामरान टिसोरी से सदर ने टेलीफोन पर रब्ता करके किया था और उसमें कुछ उमूर भी मतलब कुछ मामलात पर बातचीत भी हुई थी। ताहम वो जो मामला थे वो किसी हतमी शक्ल में नहीं आ सके थे। और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले को लेकर वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की तरफ से इसे अपना कौमी असेंबली सेक्रेटरीट से अरकान असेंबली की फहरिस्त तलब की गई है, यानी वो अरकान असेंबली जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के साथ होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि मरियम नवाज साहिबा 22 जनवरी को वापस वतन पहुंच रही हैं। मतलब मरियम नवाज की वापसी अब ये या तो फिर MQ अपना PMLN के लिए पता नहीं उसकी क्या शक्ल और सूरत बनेगी, क्योंकि शरीफ ख़ानदान इस वक्त अंदरूनी तौर पर शदीद इख्तलाफात का शिकार है और नवाज शरीफ शदीद खौफजदा हैं इस्टेब्लिशमेंट से। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये मुख्तलिफ एक तज्जिया निगार जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज जो है वो सूबाई असेंबली का इंतखाब लड़ेंगी और उसके बाद खुद ही वज़ीर आला बनेंगी। यानी वजारत आला हो या वजारत उज़्मा हो, ये शरीफ ख़ानदान की ज़ाती मिल्कियत है। और अगर पीपल्स पार्टी जीते तो फिर ये भुट्टो ख़ानदान की या जरदारी ख़ानदान की, भुट्टो ख़ानदान तो अब सियासत में नहीं है, अब जरदारी ख़ानदान ही सियासत में है। तो जरदारी डॉक्ट्राइन के मुताबिक जो भी मतलब मामलात होंगे वो जरदारी फैमिली के अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में ख़ानदानों की सियासत चल रही है। और अगर एक तीसरी पार्टी को, एक तीसरी कुव्वत को, यानी जिसको प्रोजेक्ट इमरान करके लॉन्च किया गया था और इस उम्मीद के साथ लॉन्च किया गया था कि शायद वो कुछ नया कर सकें या फिर उनसे अपनी मर्जी, लेकिन बाद में फिर उनसे अपनी मर्जी के फैसले लिए गए और उसको रबर स्टैम्प बना दिया गया। तो बहरहाल जो है वो हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि यहाँ पर जमहूरियत तो है लेकिन एक चंद ख़ानदानों के लिए है, इसका अवाम जमहूर से कोई ताल्लुक नहीं। जमहूरियत है बग़ैर जमहूर के। और ख्वाजा साद रफ़ीक के जो कल के अल्फाज हैं कि ये इस मुल्क के जो सियासी निज़ाम है वो एक चीचक ज़दा सियासी निज़ाम है। यानी मैं वो चीचक ज़दा तो उन्होंने शायद कुछ अच्छा लफ्ज़ कह दिया है, मैं कहता हूँ कि कैंसर ज़दा ये निज़ाम इस मुल्क में चल रहा है। और इसके ये जो कैंसर है ये चंद ख़ानदानों के अलावा यानी ये हर चीज़ को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। और इससे बढ़कर ये जो यहाँ का मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं नहीं जा सकता। हमजा शरीफ को वज़ीर आला बना दिया गया पंजाब का, क्या हशर हुआ। उसके बाद जब से वज़ारत आला से हटा दिया गया
تو پھر انہوں نے واپس اسمبلی آنا اپنی توہین سمجھا. ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ شکست میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے, یہ سیاست کا حصہ ہے. آپ جو ہے وہ شاہی, یہاں پہ بادشاہی نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں چل رہی, یہاں پہ بغیر جمہور کے جمہوریت چل رہی ہے. تو کم سے کم جو بغیر جمہور کے جمہوریت چل رہی ہے تو اس کا تھوڑا سا تو بھرم رکھ لینا چاہیے تھا. اور اس وقت جب پنجاب اسمبلی میں ایک جنگ چل رہی تھی اور پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کی ایک مہا یدھ چل رہی تھی, لیکن اس میں بھی جو اپنا حمزہ شہباز تھے وہ غیر حاضر رہے. یہاں تک کہ اسمبلی تحلیل ہو گئی وہ غیر حاضر ہے, اور یہاں تک کہ نگران سیٹ اپ لانے کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے, لیکن حمزہ شہباز غیر حاضر ہے. اور حمزہ شہباز کی یہی غیر حاضری ظاہر کر رہی ہے کہ شریف خاندان کے اندر بھی ایک یدھ چل رہا ہے, ایک جنگ چل رہی ہے. یعنی نواز شریف, میں نے کہا نا کہ سوداگر اور سودائی میں فرق ہوتا ہے. سوداگر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ملک کو اور عوام کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لے اور چھپ جائے, اور سودائی وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک کی خاطر پھانسی پہ جھول جاتا ہے, یا پھر لیاقت باغ میں گولی کھا کے مر جاتا ہے, یا پھر ستر کلفٹن کے سامنے مین شاہراہ پہ دن دہاڑے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے, اور قتل کا سلسلہ جاری ہے, اور ایسے کئی سیاسی قتل ہیں جو ہوتے رہے ہیں. تو بہرحال مریم نواز کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گی, تاہم میرے ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ مریم نواز پنجاب اسمبلی کی وزیر اعلیٰ نہیں بنے گی. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب کی نہیں بنے گی, کیونکہ ان کو وزیر اعظم بنانا ہے. ان کی تربیت وزیر اعظم کے لیے کی گئی ہے. یعنی یہ ٹینیور تو شہباز شریف پورا کریں گے, لیکن اس کے بعد جب کیونکہ یہاں باری سسٹم چل رہا ہے نا, اب پی ایم ایل این کی باری ہے, پھر پیپلز پارٹی کی باری ہے, پھر پی ایم ایل این کی باری ہے. تو اب جو پیپلز پارٹی کی باری کے بعد جب پی ایم ایل این کی باری آئے گی تو اس میں جو ہے مریم نواز جو ہوں گی وہ وزیر اعظم بنیں گی. ناظرین, اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے معاملے کی جو اس وقت جس نے صحافیوں کے اندر, یعنی جو صحافتی حلقے ہیں وہاں ایک عجیب قسم کا, یا ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک کربناک اور ایک دردناک قسم کا بحث چھیڑ رکھا ہے. یہ معاملہ ہے صحافی شاہد اسلم کی گرفتاری کا. شاہد اسلم کو گرفتار کیا گیا کس گناہ میں؟ کوئی تو بتا دے کس گناہ میں. جس شخص نے چوری کی, یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ, جس نے چوری کی, کرپشن کی, حرام کھایا, اس ملک کے قومی خزانے کو لوٹا, برباد کیا, اور اپنا گھر بھرا, اپنے اکاؤنٹس بنائے, اپنے اثاثے بنائے, اور اس چوری کو اگر وہ چوری ظاہر کی گئی تو یہ کیا گناہ ہو گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو گرفتار کر لیا جاتا, اس کو ایف آئی اے نوٹس دیتا, اس کو نیب نوٹس دیتا, اسے پوچھتے کہ بھائی آمدنی تو آپ کی اتنی تھی, تنخواہ آپ کی اتنی تھی, تو پھر یہ 12.7 ارب روپے کہاں سے آئے؟ اور آپ کی جو بہو ہے اس کو جو اتنے اربوں روپے ملے وہ کہاں سے آئے؟ کوئی تو اس سے پوچھنے کی بجائے جو ہے وہ شاہد اسلم کو گرفتار کر کے رکھ دیا گیا ہے جیل کے اندر. کرو گرفتار. ارشد شریف کو قتل کر دو. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جہاں صحافیوں کے لیے یہ بالکل غیر محفوظ ہے, بالکل غیر محفوظ ہے. صحافیوں کے حوالے سے فیصلے اب بھی کوئی اور کرتا ہے. ایف آئی اے جیسے ادارے آج بھی کوئی اور ہینڈل کرتا ہے, ان کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں, اور جو موجودہ حکومت ہے یہ جسٹ ایک ربر اسٹیمپ ہے, اور جو ایف آئی اے اور نیب ہے ان کے ہینڈلرز کوئی اور ہیں. چلو میں کھل کے بتا دیتا ہوں, ان کے ہینڈلرز آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ ادارے آرمی اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. آج بھی باجوہ ڈاکٹرائن کام کر رہی ہے, آج بھی وہی اسکرپٹ چل رہا ہے. تو بھائی دیر کیوں کرتے ہو؟ بنا لو سب کی قبریں, گاڑ دو سب کو, زندہ گاڑ دو, توڑ دو قلم کو.
عدالتوں پہ آپ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہو نا، عدالتوں سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے آپ ججوں کو، اپنے جوڈیشری کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، اس کی شکل مسخ کر کے رکھ دی ہے، اپنے ترازو توڑ کے پھینک دیا ہے، اور ہر فیصلہ آپ کی مرضی کے مطابق آنا ہے۔ تو پھر ہٹا دو سب ججوں کو، ان کو بھی ڈال دو قبروں میں، اور وہاں پر بھی آرمی کورٹس بنا دو تاکہ فیصلے آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکیں، تاکہ آپ کے سیاہ کارنامے، آپ کے سیاہ کرتوت ان پہ پردہ پڑا رہے۔ آپ کون سے دھندے کر رہے ہیں، آپ کون سے کاروبار کر رہے ہیں، کینٹونمنٹ ایریاز میں کیا ہو رہا ہے، آرمی کتنے بزنس کر رہی ہے، اور ان کے بزنس کہاں کہاں چل رہے ہیں، اور FWO جیسے اور ایسے دیگر کئی ادارے کہاں کہاں کام کر رہے ہیں، اور کس طرح حکومتوں کو مجبور کر کے ان سے سارے کام لیے جاتے ہیں، کس طرح سارے ٹھیکے FWO کو دیے جاتے ہیں، اور مطلب میں کتنے ادارے گنواؤں، عسکری بینک سے لے کر FWO سے لے کر پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں۔ یہاں پر ہمارے ملک کا جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ دوسرے لفظوں میں ایک عدالتی اپنا ایک جو ہے وہ کاروباری سسٹم بن گیا ہے۔ تو اسی موقع پر مجھے ایک انڈین آرمی کے ایک آفیسر کے لفظ یاد آ رہے ہیں، بڑے خوفناک لفظ ہیں، لیکن میں بیان کرنے پر مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان آرمی کبھی انڈیا سے جنگ نہیں کرے گی، وہ جنگ نہیں کرے گی، وہ نہیں لڑے گی، سرحدوں کا دفاع ضرور کرے گی لیکن لڑے گی نہیں، اس لیے کہ اگر فوج لڑے گی تو پھر ان کے جو بزنس چل رہے ہیں وہ کون کرے گا۔ اب ان کے بزنس کا دائرہ پاکستان سے باہر تک پھیل چکا ہے، اور گرفتار کیا جاتا ہے صحافیوں کو۔ یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے، قصور ہمارے صحافیوں کا بھی ہے کہ وہ ان کے بغل بچہ بنتے ہیں، ان کے یہ ٹیلیزم کا شکار ہو جاتے ہیں، دم چھلے بنتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے، دم چھلے بنتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، دم چھلے بنتے ہیں بلڈرز اور جو بھی ایلیگل کام کرتے ہیں ان کے، اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی ایک صحافی نے کالمز کی سیریز بنائی، اب کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی یہ تو آپ کا پروفیشن ہے، آپ کو باجوہ نے آپ کو کتنے دیے، کتنا پیسے دیے، کیا دیا کہ آپ نے ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور آپ نے اس کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں مسیحا بنا کے پیش کر دیا۔ جہاں جہاں صحافی اپنی قلم کو بیچے گا وہاں یہ سی صورتحال پیدا ہوگی۔ جب صحافی کسی اور کا بغل بچہ بنے گا تب FIA جیسے اداروں کے ذریعے صحافیوں کو مروایا جائے گا۔ پھر جو بغل بچے ہیں وہ تو بچ جاتے ہیں، جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں وہ ان کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں۔ تو بھائی کاٹ دو ہاتھ، توڑ دو اس قلم کو تاکہ ہم نہ لکھ سکیں، کاٹ دو اس زبان کو تاکہ ہم نہ بول سکیں، نہ کہہ سکیں کچھ۔ آج کی حکومت بھی ربر اسٹیمپ ہے۔ آج کی حکومت جو کہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک جھوٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ آج بھی اسی طریقے پہ چل رہی ہے، اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب عنقریب اس کا باضابطہ طور پر حصہ بن جائیں گے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ کم سے کم جو آپ لوگوں نے کرنا ہے آپ کرو، جو ہم کو کرنا ہوگا ہم کریں گے، ہم کو جو لکھنا ہوگا ہم لکھیں گے، جو بولنا ہوگا ہم بولیں گے۔ بناؤ کتنی قبریں بناتے ہو، کاٹو کتنے ہاتھ کاٹتے ہو، توڑ دو دیکھتا ہوں کتنی کلمیں توڑتے ہو، بنا دو عدلیہ کو اپنا دم چھلا، بنا لو اپنی عدلیہ کو اپنا ماتحت ادارہ۔ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنرل فیض بیٹھا ہوا ہے، اور آج بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو عمران خان جیسے مطلب اتنے کرپشن کے ثبوت سامنے آنے کے باوجود وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ عدالتیں ہیں کہ ان کے لیے ریلیف کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، نہ ان کے خلاف کوئی سزا ہوتی ہے تو فوراً اسٹے آ جاتا ہے، مطلب کچھ بھی ان کے لیے کچھ بھی۔
لیکن جو صحافی ہیں، جو سچ بولنا چاہتے ہیں، جو سچ لکھنا چاہتے ہیں، مطلب احمد نورانی نے جو لکھا جنرل باجوہ کے بارے میں، اس میں جھوٹ تھا کیا؟ ایف بی آر سے اگر جو چیزیں نکلیں، ان کے جو اثاثوں کی تفصیلات باہر آئے، ان میں جھوٹ کیا تھا؟ ان میں کون سا الزام تھا جو جنرل باجوہ پہ لگایا گیا تھا؟ آرمی کا پورا ادارہ ایک ریٹائرڈ آرمی چیف کے تحفظ کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا ہے، اور یہیں پر میں یہ کہوں گا کہ پوری صحافتی برادری کو بھی اٹھ کر کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر اب آ جاؤ آمنے سامنے۔ اگر وہ اپنے ریٹائرڈ جنرل کا دفاع کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اپنے صحافیوں کا دفاع خود کرنا ہوگا۔ معاف کیجئے گا، میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا ہوں، اس لیے کہ شاہد اسلم نے کل جو عدالت میں باتیں کی، انہوں نے میرے دل کو ہلا دیا ہے، اور میں رات بھر سکون سے نہیں سو سکا۔ مطلب یہ بہت 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 اذیتناک بات ہے کہ چور کو تو کچھ نہیں کہا جا رہا، اور جس نے چور کا پردہ بے نقاب کیا، جس نے چور کی نشاندہی کی، جس نے چور کی چوری کی نشاندہی کی، اسی کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ کون سا نظام چل رہا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کو اگر غیر سیاسی نہیں ہونا تو سیدھا بتا دو۔ کبھی کہتے ہو کہ جی ابھی صبر کرو، ابھی جو ہے وہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہو لینے دو، پھر ہم حکومت سے اعتماد کا ووٹ لیں گے، اب جی جنیوا کانفرنس ہو لینے دو، پھر ہم ان سے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے، ابھی یو اے ای اور سعودی عرب سے معاملات طے ہو لینے دو، پھر ہم ان سے اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ یہ ڈبل ایجنٹ والا کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں جمہوریت کو نہیں پنپنے دیا جاتا؟ کیوں جمہوریت کو مستحکم نہیں ہونے دیا جاتا؟ کیوں جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے نہیں دیا جا رہا؟ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، 70 سال سے آپ اس ملک کو لوٹ رہے ہو، کھا رہے ہو، اور ڈیفنس کے نام پہ حکومتوں سے زمینیں لے کر وہاں کاروبار کر رہے ہو۔ اب بس کر دو، اب بہت ہو گیا، اب اس ملک کو جی لینے دو۔ خدا کی قسم، اگر آپ کا پچھلے 25 سال کا بجٹ نکال کر دیکھا جائے، اور اس کے بعد میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں اس کے بعد اگلے پل مجھے جیل میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ صرف آرمی کے پچھلے 25 سال کے بجٹ کا آڈٹ کروا لو، جھوٹ اور سچ سب سامنے آ جائے گا، پھر پتا چلے گا کہ کتنے ارب کہاں گئے اور کیا کیا ہوا۔ لوہا ہے سمندر میں گل گیا، اربوں روپے ادھر چلے گئے، جہاز ہیں کریش ہو گئے، اربوں روپے ادھر چلے گئے، پرزے آئے کہاں گئے کچھ پتہ نہیں، جی ایل او سی پر جو ہے وہ فائرنگ ہو گئی اور اتنے ہزار راؤنڈ چل گئے، کچھ پتہ نہیں۔ مطلب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بہرحال آپ کو جو کرنا ہے کرو، آپ ہمارے معاملات میں مداخلت مت کرو، آپ کی اور ہماری بہتری اسی میں ہے۔ اور صحافیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بغل بچے دم چھلے بننا چھوڑ دیں، اور دوسروں کے پٹے اپنے گلے میں ڈال کر کسی کے پیچھے دم ہلانا چھوڑ دیں۔ صحافی ہیں، صحافی بنیں، دلالی مت کریں، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کون ہیں اور یہ کون ہے، پھر سب کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے کے لیے ایک مضبوط دیوار بن سکتے ہیں، ادروائز ہم نہیں بن سکتے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔